सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे जो पहले और ये डिस्कस करेंगे कि पेशावर में लाठी चार्ज हुआ है और आंसू गैस हुई है, ठीक है, और शेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये क्यों हुई हैं, इसकी क्या वजह थी और किसने की हैं, और इसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये क्या पेशावर में क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ अहम शख्सियात हैं उनके साथ जो है वो तल्ख कलामी की है, क्यों की है, क्या वजह बनी इसकी, ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्राम दैट वो ये कि तालिबान हुकूमत के भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात जो है उनमें वो पैदा हो रहे हैं। और उसके अलावा जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है ISPR की तरफ से, उन्होंने जो है वो 19 मुजरिमान को सज़ाएँ जो उनकी थी वो माफ़ कर दी हैं, उनको रिहा कर दिया है, जो 9 मई के हवाले से सब कुछ चल रहा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस साइड से डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब, उनके साथ डिस्कस करेंगे फर्दर कि क्या चल रहा है ये मामला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ बेहतर है अभी? बस थोड़ी बेहतरी आ गई। चलें, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे बताइएगा हमारे साथ सबसे पहले तो ये कि पेशावर में लाठी चार्ज हुआ है, शेलिंग, आंसू गैस, ज़ख्मी हो गए लोग, ये कौन लोगों ने किया, क्यों किया, क्या वजह थी? देखिए मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बिल्कुल, हाँ। बता देता हूँ। ये जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं ये काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। यानी जो PTI हुकूमत है वो उन्होंने उनके फंड्स भी रोके हुए हैं, फिर जो 19वीं तरमीम के ज़रिए उनके इख्तियारात भी सलब कर लिए थे, तो वो इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हम मुंतखब लोग हैं, हमारे फ़ंड रिलीज़ करें ताकि हम अपने इलाकों में काम करें। इसको लीड कर रहे हैं हमायतुल्लाह मायार। हमायतुल्लाह मायार बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अवामी नेशनल पार्टी ANP से है, ठीक है, मर्दान से इनका ताल्लुक है। ये कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे, ये मर्दान के डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे, और ये रोज़ रोज़ बेचारे आ जाते हैं पेशावर में, एहतजाज करते हैं कि भाई हमारे फंड्स कम से कम रिलीज़ करें ताकि हम अपने नोटिफिकेशन करें उसका। वो हुकूमत कर नहीं रही है। अच्छा, PTI वाले अपने हक के लिए जाए तो कहे कि हम पर गोली क्यों चलाई, लेकिन कल फिर इन लोगों पे, यानी ये तालीम याफ्ता लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ जो सलूक हुआ, ये जना पार्क है किला बाला हिसार के सामने, वहां पे एहतजाज कर रहे। फिर ये असम्बली की तरफ गए। जब ये असम्बली की तरफ गए तो वहां इन पे आंसू गैस और शेलिंग और लाठी चार्ज और ये यानी इलेक्टेड लोगों पे करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इसके साथ एक और बात भी उन्होंने की, PTI वालों कहते हैं वो तो कैंट एरिया था, हमने तो की नहीं। और भाई उसके वीडियोस मौजूद है, पुलिस ने की। पुलिस तो आप ही के अंडर है, इल्जाम लगा दिया कि हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से। अच्छा, हालांकि वो सारे लोग उसके गवाह हैं, आप ही ने किया। दूसरी बात ये कि आप तो इस्लामाबाद आते हैं तो सैकड़ों लाशों का कह देते हैं, हालांकि रेंजर्स और पुलिस वाले बेचारों के लाशें भी गिरा देते हैं, और फिर भी ये कह, और उधर आपने क्या किया, उधर यानी ये कहते हैं कि हमने लाठीचार्ज ही नहीं किया। 3 लोगों के मैं इलेक्टेड लोगों के मैं नाम बता सकता हूँ। एक है मोहम्मद वली, इनका ताल्लुक मर्दान से है, ठीक है, अच्छा, ये भी जख्मी है। दूसरे है इजहार नाम है, मोहम्मद वली का ताल्लुक पेशावर से है, अच्छा, इनका पेशावर से है, ठीक है। दूसरे है इजहार नाम है, वो भी जख्मी है, उनका ताल्लुक मर्दान से है, ठीक है। एक है अली गोहर, इनका ताल्लुक सवाबी कोटा गांव से है, ये डिस्ट्रिक्ट मेंबर है, ये भी जख्मी है, बाकायदा उनको टांग पर गोली लगी है। तो भाई आप तो अपने मुखालिफिन के साथ ये सलूक करते हैं, और जब आपके साथ जब आप अनपढ़ लोगों को, पैसों पर लाए गए लोगों को लाए और वो दरख्तों को भी आग लगा ले, वो दंगा फसाद भी करे और कानून उनके खिलाफ हरकत में आए, तो फिर आप शोर मचाना शुरू कर दे। ये लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, ये तो एहतजाज कर रहे हैं, साइलेंट एहतजाज है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, वो भी अपने राइट्स के लिए, और उनके राइट्स जो हैं वो अच्छा, जब ये एहतजाज कर रहे थे तो फिर इनके पास 2 मेंबरानी असम्बली आए और दोनों का ताल्लुक अपोजिशन से था। एक है निसार बाज,
نثار باز وہی ہے جو باجوڑ سے صوبائی اسمبلی جو میں پی ٹی آئی کو شکست دے کر اسمبلی میں پہنچے تھے. ان کا تعلق ANP سے ہے. اچھا. ایک ہے صوبیہ, یہ دیر سے ہیں, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. یہ دونوں یہاں پر آئے ان سے مذاکرات, ان سے ملنے, اور کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں حمایت اللہ مایار, جس کا ذکر میں نے کیا, جو حمایت اللہ مایار سے میری بات بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ آئے تو ہم نے کہا کہ ہم تو مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسپیکر صاحب ایجنڈا رکھ لے کہ مذاکرات کس پہ, کہتے کہ وہ ذمہ داری کوئی نہیں لیں گے. تو بھائی جب آپ ذمہ داری نہیں لیں گے تو پھر مذاکرات نہیں, تو پھر اگر ان کا معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ اگر وہ نہیں ان کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کیا کریں گے بیچارے لوگ؟ پھر کل تو آج پھر 11 بجے وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ ایسے آسانی کے ساتھ ڈرتے نہیں ہیں. ان کا اچھا ان بلدیاتی نمائندوں میں اکثریت غیر پی ٹی آئی لوگوں کی ہے, چونکہ 2021 کے بلدیاتی الیکشن میں تو جمعیت العلماء اسلام نے سویپ کر کے رکھ دیا تھا آدھے اضلاع کو. پھر ANP نے بھی بہت ساری سیٹیں جیت لی. تو ان کی اکثریت ہے, ان کو فنڈ ریلیز نہیں کر رہے, وہ انہوں نے آج پھر احتجاج شروع کر دیا ہے. وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ اتنے آسانی کے ساتھ پیچھے نہیں ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آج اگر دوبارہ احتجاج ہوگا تو پھر وہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. اس کے علاوہ حماد صاحب, آج جو ISPR کی طرف سے جو آیا ہے, مطلب ان لوگوں نے جو 9 مئی کے جو لوگ تھے اس کیس کی وجہ سے 19 مجرمان کو رہا کر دیا. لاسٹ ٹائم سزائیں دی تھیں اور ابھی رہا کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رہائی کے بعد پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرف جائے گی, اور PTI تھوڑا مضبوط ہو جائے گی اس چیز سے کہ اب ہمارے لوگ رہا کر دیے ہیں تو چلو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی اسٹرانگ اس میں آ گئے, سائڈ پہ آ گئے؟ پتہ نہیں PTI مضبوط ہو جائے گی یا نہیں, لیکن جن سے PTI کا جھگڑا ہے انہوں نے تو اخلاقی برتری حاصل کر لی, یعنی معاف کر دیا. ہاں, اخلاقی برتری تو انہوں نے حاصل کر لی, تو ان کو فائدہ زیادہ پہنچا. اس سے پولیٹیکل سچویشن. اچھا دیکھیں, یہ جو 19 لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں. اچھا. بعض کا تعلق پختونخوا سے, بعض کا تعلق پنجاب سے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر غریب لوگ, اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ سزائیں تھیں بھی نہیں, 2 سال کی سزائیں تھیں. 2 سال, اور اس میں سے تقریباً 1.5 سال گزار بھی چکے ہیں. اچھا, تو اب کیا رہ گیا تھا, 5-6 مہینے کا قید رہتا ہے. تو یہ دیکھو ایک بڑا اچھا جسچر آیا. ہاں ویسے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم معاف جو لوگ. اچھا, جو باقی لوگ ہیں ان کے کیسز بھی سنے جائیں گے. ہاں بالکل, یہ بھی کہا کہ ان کی بھی آگے فردر پروسیس ہوگا. اگر PTI ان حالات کا, اس پازیٹیو جسچر کا فائدہ اب بھی نہ اٹھا سکے تو پھر وہ بہت نالائق جماعت. تو وہ کیسے فائدہ اٹھائے PTI اس پازیٹیو جسچر کا فائدہ؟ وہ دیکھیں, پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگا ہے, یہ زبردست انڈیکیشن آ رہے ہیں. PTI کو اب احتجاج, دنگے فساد اور شور و غل ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا. لگ تو ایسے پولیٹیکل اسٹریم کا حصہ بنے, آئے اپنا کردار ادا کرے. عمران خان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ بھی اگر یہ جسچر مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کریں گے سارا کچھ, لیکن ہمارے لیڈر کو رہا کرو تو پھر ہم یہ کریں گے, ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئیں گے. بھائی مطالبات پر لیڈر رہا نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کسی کو دباؤ میں لائیں گے مطالبہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ان ڈائنامکس کو سمجھے, وہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کو سمجھے, اس کے مطابق بیہیو کرے, اس کے مطابق اپنا پولیٹیکل گیم کھیلے, تو پھر آگے بڑھے. آپ کو سپیس ملنا شروع ہو جائے گا نا. آج مل گیا نا. یہ 90 لوگ کون تھے؟ یہ تو وہی تھے نا جنہوں نے آگ لگائی, جنہوں نے دنگا فساد کیا, جنہوں نے حملے کیے. ویسے PTI کی طرف سے اگر دیکھیں تو PTI تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم میں سے تھے ہی نہیں, تو کوئی دہشت گرد تھے جو آ کے کر کے گئے. وہ یہ بھی سٹانس ہے نا. PTI والے تو یہی کہتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک محتاط جسچر ملا ہے, پازیٹیو جسچر PTI کو. اگر PTI اچھے انداز سے کھیلی تو پھر اس سے بڑا جسچر بھی مل سکتا ہے. چلیں, اس سے بڑا جسچر تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے, پھر اس کا مطلب ہے. چلیں اس کے علاوہ اچھا حماد صاحب, پختونخوا کی حکومت نے ان کی کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, کون کن کے ساتھ ہوئی, کیوں ہوئی؟ یہ پختونخوا کی حکومت ہر کسی کے ساتھ یہی کر رہی ہے آج کل. ویسے یہ سختی کا تھوڑا سا پختونخوا حکومت کے ایک انتہائی اہم ترین شخصیت, میں کہتا ہوں انتہائی اہم ترین شخصیت, ٹھیک ہے,
اور دبئی میں ایک نوجوان ہیں، وہ سابق خاتون اول ہیں کوئی، ان کا بیٹا ہے، اور ان کے بیٹے نے وہاں پر کچھ با اثر لوگوں سے روابط بڑھائے تھے جن کا تعلق پختونخوا سے ہے، وہ دبئی میں بزنس ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے انہوں نے پختونخوا میں ادھر ادھر معاملات پر ذرا توجہ دینا شروع کیا، وہ اس میں مداخلت شروع کی، ٹھیک ہے، کچھ پوسٹنگ، ٹرانسفر، سفارش، ان کو ادھر لگا لے ان کو ادھر لگا لے، ٹھیک ہے، تو کچھ دنوں تک تو برداشت کر لیا گیا، لیکن پھر فوری طور پر حکم دیا گنڈاپور صاحب نے کہ روک لے، کسی کی بات نہ مانے، اور ٹھیک ہے، یہ بات تو گنڈاپور صاحب کی صحیح بھی ہے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو تو وہ ہیں، ان کے حکم کے مطابق ہوگا، سب کچھ ہوگا، بالکل اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو میری خبر ہے تو وہ یہ ہے کہ دبئی سے ان کو کوئی کال آئی، تو گنڈاپور صاحب بھی تو جذباتی آدمی ہیں نا، تو کہتے ہیں وہ کال ذرا لمبی ہو گئی اور ذرا تلخ اور رعونت بھرے لہجے میں بات شروع ہوئی گنڈاپور کے ساتھ۔ اچھا، تو کہتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کی بھاری بھرکم آواز جو ہے وہ بہت بلند ہو گئی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے مداخلت کرے گا اس صوبے کے معاملات میں۔ اچھا، اور ٹیلی فون بند کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اپنے جو ان کے ظاہر اسٹاف ہوتا ہے نا مختلف، کہتے ہیں کہ ایک اہم ترین افسر کو بلایا اور کہا کہ آئندہ اس نے کسی کو بھی فون کیا یا کسی نے اس کے ساتھ بات کی تو پھر مجھ سے شکوہ نہ کرے، یہی ہوا۔ اچھا، او گاڈ، تو مطلب ان کے ساتھ ہوئی ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ حماد صاحب، طالبان حکومت جو ہے ان میں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، وہ کیا، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ملیحہ، طالبان پہلے دن سے دو گروپس تو ہیں، ایک ہے کندہار شورا اور دوسرا ہے حقانی گروپ۔ حقانی گروپ جو ہے وہ یہاں پاکستان کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو، اور اس سائڈ افغانستان پہ خوست، پکتیکا، ان علاقوں میں ان کے اثر رسوخ ہے حقانیوں کے، اور ان کے مدارس اس سائڈ پہ بھی ہیں اس سائڈ پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کندہار شورا جو ہے وہ یہاں سے الگ ہے، وہ چونکہ کوئٹہ سائڈ پہ ہے، بلوچستان سائڈ پہ، اور ان کے آپس کے کچھ اختلافات پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا ہے، اس کے بعد تو اس پہ ظاہر ہے وہ تو حقانیوں کا علاقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حقانیوں نے طالبان کے شورا میں کچھ ایسی باتیں کی جس پر کندہار شورا نے کچھ ان کی مخالفت کی ایک طرح سے، کہ بھئی ہم اگر پاکستان بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہے اور یہاں سے کچھ دہشت گرد جا کر وہاں دہشت گردی کریں تو پھر یہ حق تو ان کو حاصل ہے کہ وہ کریں، تو کہتے ہیں کہ اس پہ حقانیوں اور کندہار شورا کے درمیان اختلافات ذرا وسیع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے ریزرویشنز ہیں دونوں گروپس کے، لیکن یہ ریزرویشنز پہلے دن سے ان کے درمیان چلتے آ رہے ہیں، یہ دو بڑے طاقتور گروپس ہیں طالبان کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، نہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مطلب اگر اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فی الحال یہ اختلافات زیادہ نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے، بس کیونکہ ان کے سروائیو کا سوال ہے، اور اگر ان کے اختلافات زیادہ بڑھیں تو پھر کابل کس کے پاس ہوگا؟ مشرقی افغانستان کس کے پاس ہوگا؟ مغربی افغانستان کس کے پاس ہوگا؟ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، وہ دونوں گروپس اس کو جانتے ہیں بہت گہرائی کے ساتھ کہ ایک ساتھ جڑے رہنے سے ہماری بقا ہے، لیکن اگر ہمارے اختلافات زیادہ وسیع ہوئے تو پھر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا۔ پوڈ کاسٹ کیونکہ آج ہمارے پاس یہی تھی چیزیں جو ڈسکس کرنی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر دیکھیں گے فردر کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈسکس کرتے ہیں۔ سو ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے، اللہ حافظ۔